हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्या सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआ की मकबूलियत के लिए कि दुआ एकदम कबूल हो जाए, ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज हैं। अगर कोई भी इंसान इन अल्फाज के साथ दुआ करता है उसकी दुआ रद्द नहीं होती। इतने मुस्तजाब मकबूल अल्लाह के यहाँ ये अल्फाज हैं कि एक बूढ़े पैगंबर ने जब अल्लाह के सामने हाथ फैलाए और अपनी बेबसी का और अपनी कमज़ोरी का इजहार किया तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को एकदम कबूल कर लिया और इसी रुकू के अंदर कबूलियत का जिक्र भी है। अब ये देखिए कि दुआ कैसे मांगनी चाहिए। आज हम लोगों को दुआ मांगने का तरीका ही नहीं आता। हम अल्लाह से ऐसे मांगते हैं जैसे अल्लाह ने हमारा कर्जा देना है और हमने अल्लाह पे एहसान कर दिया है कि हमने नमाज पढ़ी है, रोज़ा रखा है, कुरान पढ़ा है, हज किया है, उम्रा किया है, जिहाद किया है, कोई भी काम किया दीन का। अल्लाह से मांगने का सलीका और तरीका जिसको आ गया वो बंदा हो ही नहीं सकता कि उसकी दुआ रद्द ना हो। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं वो दुआ करने का तरीका जानते ही नहीं, मांगने का उनको पता ही नहीं होता और वो कहते हैं जी बस हमारे काम नहीं होते, हमने इतनी दुआएं की हैं जी बस अल्लाह सुनता ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ना सुने किसी की? अल्लाह तो बेज़बान परिंदों की भी सुनता है। अल्लाह ताला जो है चौपायों की भी सुनता है, जानवरों की भी सुनता है। अल्लाह किसी की रद्द नहीं करता बात, लेकिन मांगने वाले का सलीका देखता है अल्लाह। अब आपसे कोई मांगने के लिए लबो लहजा इख्तियार करता है कोई, अब मांगने वाला मखलूक से जब अच्छे अंदाज में मांगता है तो देने वाला उसको बहुत कुछ दे देता है और बाज़ का मांगने वाले को अंदाज भी नहीं आता, जो देना भी चाहता है वो नहीं देता। तो अल्लाह से कैसे मांगना है? अल्लाह के दरवाजे पर एक बार जो बंदा सही तरह से मांगने का सलीका सीख ले वो बंदा मखलूक के दर पे फिर नहीं फिरता। मुझे ये बात, ये जो अल्फाज मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये इतने बेहतरीन अल्फाज हैं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काबतुल्लाह के दरवाजे को पकड़ के जब भी ये अल्फाज कहकर दुआ किया वो दुआ कबूल हो गई। अभी तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अनवरात हैं, बहुत ज़्यादा है, पहले भी बहुत थे, लेकिन जब हमने इस मस्जिद का काम शुरू किया तो खुदाई की पैसा ही नहीं, बेसमेंट बना रहे हैं पैसा ही नहीं, सीमेंट पैसा ही नहीं, सरिया पैसा ही नहीं, ये ऊपरी मंजिल शुरू हो रही है पैसा ही नहीं, ये छत पड़ रही है पैसा ही नहीं, कर्जा कर्जा कर्जा। तो मैं हर 3-4 माह बाद उम्रे पे लाजमी जाता था। हमारे वहां चूंकि चाबी बरदार काबा से ताल्लुक था, उन्होंने रुपया कभी नहीं दिया यहाँ, लेकिन मस्जिद में कभी रुपया भी उन्होंने नहीं दिया, लेकिन वो मुझे बुलाते थे इलाज के लिए तो मैं चला जाता था, उम्रा भी कर लेता था। फिर खाना काबा के दरवाजे को पकड़ के हम दुआ कर लेते थे। जब मैं उम्रा करके आता तो वहां दुआ की होती ना, तो इधर में आता तो पीछे कोई मुआवन आ जाता, अल्लाह का बंदा, वो आकर कहता जी हम आपसे इलाज कराने आए थे तो हमें पता चला मस्जिद बन रही है, ये पैसे 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख भी। अच्छा, मैं उम्रा करके आता तो लोग समझते शायद ये सऊदीया से फंडिंग करके लाए ज़हन है ना ऐसा। मेरे उस्ताद हैं, वो मुझे एक दिन कहने लगे कि आप क्या गरीब मुल्कों में फिरते हैं, नेपाल में जो है, आप ये मालदीव में, आप अफ्रीका में, आप कभी किधर, आप यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, फंड ज्यादा होगा। मैंने कहा मैं चंदे के लिए जाता ही नहीं हूं। मैं, ये कुरान पाक सामने है, आज तक दुनिया में एक मुल्क से भी मैं कभी $100 भी नहीं लाया मस्जिद के लिए। ये कोई बात कह सकता है? और $100 100 रियाल नहीं लाया, सऊदीया से भी नहीं लाया। मैं कभी चंदे के लिए बाहर नहीं, मैं किसी से चंदा नहीं मांगता, ना लेता हूं, ना मस्जिद का कहता हूं। तारुफ ही नहीं है हमारा, हम हाथ यूं करके नहीं है, यूं यूं हाथ नहीं है, खुद ही में रहते हैं। जब पेट खाली भी था तो खुद ही थी, और पेट भर गया अब भी खुद ही है। अपने आप को डाउन कभी नहीं किया,
لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، اور کرنا بھی نہیں ہے، اور آپ بھی نہ کریں۔ وہی عالم اللہ کے ہاں مقبول ہے جو ہاتھ یوں نہیں کرتا، خود ہی کے ساتھ رہتا ہے۔ یہاں کبھی آپ نے نکاح رجسٹرار کا لفظ دیکھا ہے مسجد کے دیواروں پہ؟ کبھی دیکھا کہ لکھا ہوا نکاح رجسٹرار؟ روڈ کی مسجد ہے، مرکز ہے، کبھی نہیں ہے۔ ہمیں نکاح پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی، میرا کام ہی نہیں ہے وہ تو باپ پڑھائے اپنی بیٹی کا، بھائی پڑھائے اپنی بہن کا۔ ہمارا کام یہ ہے تبلیغ قرآن کا پیغام، اس میں ڈنڈی نہیں مارتے۔ ان کاموں میں جو پڑ جاتا ہے پھر وہ ادھر نہیں رہتا۔ جنازہ، یہ سامنے جنازہ کا ہے، میں نے کبھی جنازے کے لیے گیا ہی نہیں، مجھے شوق ہی نہیں جنازے پڑھانے کا، ہمارا کام ہی نہیں ہے جنازے۔ اللہ سے مانگنے کا جو انداز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کعبے کے دروازے کو پکڑ کے، آپ بھی اللہ کے 2 نفل پڑھ کے، یہ الفاظ اتنے زبردست ہیں کہ میں جب واپس آتا تھا واللہ میں عمرہ کر کے آتا تو پیچھے معاون آ جاتے کوئی نہ کوئی، عورتیں دے دیتی پیسے۔ یہ اکثر مسجد عورتوں نے بنائی ہے، میں آپ کو یہی بتا دوں، مردوں نے کم پیسہ لگایا ہے، اور 80% اس میں پنجابیوں نے پیسہ لگایا ہے۔ 80% کس نے لگایا؟ پنجابیوں نے، اور عورتوں نے، ان میں سے بھی 80% عورتوں نے لگایا ہے، مردوں نے کم لگایا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے قبول کیا ہے کمزور کو۔ اب کیا ہے کہ یہاں دیکھیں حیرت کی بات کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ادھر سے کچھ چندہ کر کے آئے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ بڑے کے دروازے کو پکڑ کر آئے۔ یہاں مفتی سراج الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، مجھے کعبے کے دروازے کے پاس ملے 2 ان کے ساتھ علماء تھے، کہا جی یہ کیسے آپ جب واپس جاتے ہیں کام تیز ہو جاتا ہے تو یہاں سے آپ کچھ لے کے جاتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کعبے کا دروازہ پکڑا، میں نے کہا یہاں سے مجھے ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے، اور جو مرد عورت کعبے کے دروازے کو پکڑ لے گا نا کبھی اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ نہیں پہنچ سکے کعبے کے دروازے تک، یہاں سے کعبے کی طرف منہ تو کریں نا، یہ دعا پڑھیں، اتنے زبردست دعا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی قبر کے پر بھی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بندے کے سامنے ہاتھ یوں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی جاندار دعا ہے۔ میں نے اس کو الحمدللہ جب سے اس کو میں نے پڑھا ہے نا، جب سے مجھے قرآن پاک کی تفسیر سے چونکہ خاص تعلق ہے، اور 30 سال ہو گئے ہیں میں تفسیر پڑھا بھی رہا ہوں، تو مجھے ایک ایک لفظ پہ اتنی الحمدللہ ذوق ہوتا ہے، محبت، کہ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی محبت یوں چھلکتی ہے اور دعا یوں قبول ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، اب الفاظ دیکھیے آپ، اب یہ آپ کو الفاظ ایک آیت خالی میں نے سورہ مریم کی آپ کے سامنے پڑھی، ابھی ہمارا تفسیر میں الحمدللہ سورہ مریم ترتیب سے شروع ہو چکی ہے وظیفے کی شکل۔ اب آپ دیکھیے الفاظ کیا ہیں، آپ کو میں نے جوڑنا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ سے۔ مانگنا کس سے چاہیے؟ اور اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں سنتا؟ پیغمبر ہے زکریا علیہ السلام، بوڑھے ہیں، 90 سال بیت گئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بال سارے سفید ہو چکے ہیں، اس بڑھاپے کی حالت میں بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اب ہے کون؟ کسی دربار کے مجاور نہیں، چھوٹے موٹے کسی گدی کے، چھوٹی موٹی گدی کے مجاور نہیں ہے، بیت المقدس کے متولی ہیں، مسجد اقصی قبلہ اول کے متولی ہیں، اور وہاں نگران ہیں، اور اس کی انتظام کو سنبھالتے ہیں، اس کی امامت کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ نے ان کو ایک بڑا رتبہ دیا ہوا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں سب سے بڑا رتبہ اس وقت مسجد اقصی تھی، اس کے ہیڈ ہیں وہ، اور ہیں بھی اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، نبی ہیں۔ اب اس وقت انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اب اللہ نے جب دعا قبول کرنی ہو، مانگا تو ساری زندگی ہوگا نا، ساری زندگی اللہ سے مانگا ہے اس پیغمبر نے، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، خود بھی بوڑھا ہو چکے ہیں۔ یہ جملہ اتنا طاقتور ہے دعا کا کہ پیغمبر نے جب یہ جملہ ادا کیا نا تو اللہ نے دعا فوری قبول کر۔ ساری زندگی میں ایک جملہ ایسا ہوتا ہے، ابھی آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں ساری زندگی، ایک سجدہ ایسا جو آپ کو جنت میں لے جائے، ایک سجدہ، ایک روزہ، ایک اللہ اکبر، ایک کلمہ، ایک جملہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں جو انسان کے منہ سے نکلتا ہے، اس جملے کے لیے بندہ ساری زندگی محنت کرتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اس ایک جملے پہ میں تیری مغفرت کر دوں گا۔ اب وہ ایک جملہ نبی کی زندگی میں تھا جو قبولیت کا باعث بنا، وہ آپ سمجھے، قال ربی انی، ہاتھ اٹھا کر، قال
آپ نے فرمایا ربی اے میرے اللہ انی بے شک میں وہن العظم میری ہڈیاں، یہ جو ہڈیاں ہیں یہ بالکل جو ہے وہن العظم منی میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں. ہڈیاں پگھلتی ہیں نا، وہ بھرتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہڈیوں کا گودا ویک ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ یہ دیکھو میری ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں، میرا جسم نڈھال ہو چکا ہے اور میں کمزور ضعف کا شکار ہو چکا ہوں. واشتعل الرأس یہ دیکھیں میری داڑھی اور میرا سر، میرے بال. شعلہ مارنا، جیسے آگ شعلہ مارتی ہے نا، ایسے ایک شعلہ مارنا جو سفیدی کا ہے. یہ لائٹ مارنا، سفید داڑھی لائٹ اس کی زیادہ ہوتی ہے، دور سے یوں نظر آتی ہے. تو کہا واشتعل الرأس شیبا، یہ میرے بالوں کو اللہ دیکھ لیں کس طرح جو ہے یہ بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو چکے ہیں اور شعلہ مار رہے ہیں. لیکن ایک بات ہے، میں کمزور ہو چکا ہوں، میں ضعیف ہو چکا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں. اب پہلے اپنی کمزوری کا ذکر کیا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تفسیر قرطبی کے اندر کہ اللہ سے جب بھی دعا کرے تو پہلے اپنی کمزوری کا ذکر کرے. یا اللہ میں تو ناتوان ہوں، میں تو محتاج ہوں، میں تو بے بس ہوں، میں تو فقیر ہوں، میں یہ ہوں. اپنی بڑائی نہیں، کمزوری. اللہ کے سامنے اکڑ نہیں، اپنے آپ کو کمزور تر ظاہر کرے. نبیوں میں اتنا بزرگ نبی اور وہ کہہ رہے یا اللہ میں بالکل ختم ہو گیا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری ہڈیاں ختم ہو رہی ہیں، میرا جسم مفلوج ہو گیا ہے، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپا مجھ پہ طاری ہو چکا ہے یا اللہ. لیکن ایک بات ہے، ولم اکم بدعائک رب شقیہ، ولم اکم بدعائک، لیکن میرے اللہ میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے نا پوری زندگی، ربی شقیہ میرے اللہ تو نے مجھے محروم نہیں کیا. جملہ دیکھیں، یہ نہیں کہا یا اللہ آپ سنتے ہی نہیں ہیں میری. اب شکوے، یہ جو عورتوں کی بھی عادت ہوتی ہے نا، شکوے خامند کے شکوے، بچوں کے شکوے، اللہ ان کو بھی گھر میں رزق نہیں دیتا. اب یہ آپ پہ جتنی پریشانیاں آ چکی ہیں، مرد عورت شکوے نہ کریں. او جی بس کیا کریں، بس دیکھو جی کبھی سکون نہیں، کبھی زندگی میں جو ہے نا راحت نہیں. عورتیں بھی یہ کرتی ہیں کام زیادہ، مرد بھی اکثر کرتے ہیں. اس گھر میں نہیں رزق آتا، نہیں دعائیں قبول ہوتی. پیغمبر انداز بتا رہا ہے. امام قرطبی کہہ رہے ہیں دیکھو پیغمبر نے کتنی دعائیں کی ہوں گی، ساری زندگی بوڑھی بیوی نے بھی دعا کی اور خود بھی دعا کی، بچہ مانگا اللہ سے اور بھی دعائیں کی. اللہ نے بیٹا نہیں دیا 90 سال تک. تو آپ نے یہ نہیں کہا یا اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مانگ مانگ کے تو نے سنی نہیں میری دعا، یا اللہ آپ تو سن لے. یوں ہی ہم کہتے ہیں نا. آپ نے کہا نہیں. آپ نے کیا کہا؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں نے جب بھی مانگا ہے تو نے مجھے محروم نہیں کیا. کتنی زبردست جملہ ہے. جو عورت مرد اس نیچر کو اپنا لے نا، شکوہ نہ کرے، بالکل سمودھ رہے، کہ نہیں ماشاءاللہ مجھے ہر کچھ ملا ہے، اللہ بہت سکون اللہ نے دیا ہے، بہت سہولت دی ہے، عزت دی ہے، راحت دی ہے، بس اللہ اس کو دے دیتا ہے. یہ ناشکری کی عادت اپنے اندر سے ختم کر دیں. اب یہاں پیغمبر نے کیسے لفظ کو، یہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ ہم نے آزمایا ہے کہ یہ جملہ پڑھ کے دعا رد نہیں ہوتی. وہ آیت نمبر 4 ہے، آیت نمبر 4 اور سورہ مریم. آپ نے فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. یہ اتنا جملہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اب یہ اتنا جملہ جو 111 مرتبہ پڑھے گا، 111 مرتبہ، اور 11 دن پڑھ کے کسی بھی وقت یہ دعا کرے گا، اللہ تعالی ہر پریشانی کو، ہر حاجت کو پورا کر دے گا. اور خاص طور پہ آپ جب دعا کرتے ہیں نا تو دعا کے دوران آپ کم سے کم ایک بار بھی اس لفظ کو پڑھ لینا، پہلے پڑھ لیں، آخر میں پڑھ لیں، جب یاد آئے. یہ کہہ کے گویا کہ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں جب بھی تیرے در پہ آیا تجھ سے مانگا تو نے مجھے محروم نہیں کیا. آپ نے ناشکری نہیں کی، اللہ آپ کی وہ دعا بھی قبول کر دے گا.
اور یہ پڑھ کے جب بھی دعا کریں گے اللہ دعا کو رد نہیں کرے گا۔ جب مشکل آ جائے بہت زیادہ حاجت ہو تو آپ اللہ کے سامنے اپنی کمیاں کوتاہیاں بیان کریں، اپنے ضعف کو بیان کریں، پھر یہ جملہ پہلے پڑھیں 111 مرتبہ۔ اگر 11 دن نہ ہی پڑھ سکے، جب مشکل آ جائے ایک دن بھی پڑھ لیں، 111 بار پڑھ کے دعا کریں، ایک دم دعا قبول ہوگی۔ میں کم سے کم لفظ بتاتا ہوں، زیادہ جتنا کوئی پڑھنا چاہے، اور جو اس کو زندگی کا جز بنا کے کثرت سے پڑھے گا اس کی دعائیں تو ایسے قبول ہوں گی کہ وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا، یعنی دعا اس کی رد ہی نہیں ہوگی۔ اس جملے نے لوگوں کو، بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کو، نبیوں کو نوازا ہے، تو ولی کیوں نہیں نوازے گئے ہوں گے؟ تو ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات اس سے بنایا ہے۔ اس دور کے اندر جب فتنے کا دور ہے تو یہ ایسی دعائیں ہمارے لیے اشد ضروری ہیں، اور ایسی دعاؤں سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔